नाज़रीन, आज हम सूरह अल शम्स और सूरह अल लैल की तर्जुमे को और फिर तफसीर को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। सूरज और उसकी रोशनी की कसम, और चांद की जब इसके पीछे आए, और दिन की जब इसे चमकाए, और रात की जब इसे छाए, और रात की जब इसे छुपाए, और आसमान और उसके बनाने वाले की कसम, और जमीन और उसके फैलाने वाले की कसम, और जान की और जिसने उसे ठीक बनाया, फिर उसकी बदकारी और उसकी परहेजगारी दिल में डाली। बेशक मुराद को पहुंचाया जिसने उसे सुथरा किया, और नामुराद हुआ जिसने उसे माईसत में छुपाया। समूद ने अपनी सरकशी से झुटलाया, जबकि उसका सबसे बदबख्त उठ खड़ा हुआ। तो उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नाक़े और उसके पीने की बारी से बचो। तो उन्होंने उसे झुटलाया, फिर नाके की कूंचें काट दी, तो उन पर उनके रब ने उनके गुनाह के सबब बता ही डालकर वो बस्ती बराबर कर दी, और उसके पीछा करने का उसे खौफ नहीं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह अल लैल का तर्जुमा। और रात की कसम जब छाए, और दिन की जब चमके, और उसकी जिसने नरो मादा बनाए। बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है, तो वो जिसने दिया और परहेजगारी की और सबसे अच्छी को सच माना, तो बहुत जल्द हम उसे आसानी मुहैया कर देंगे। और जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना और सबसे अच्छी को झुटलाया, तो बहुत जल्द हम उसे दुश्वारी मुहैया कर देंगे, और उसका माल उसे काम ना आएगा जब हलाकत में पड़ेगा। बेशक हिदायत फरमाना हमारे जिम्मे है, और बेशक आखिरत और दुनिया दोनों के हम मालिक हैं। तो मैं तुम्हें डराता हूँ उस आग से जो भड़क रही है। न जाएगा इसमें मगर बड़ा बदबख्त जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और बहुत सा दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार, जो अपना माल देता है कि सुथरा हो। और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है जो सबसे बुलंद है, और बेशक करीब है कि वो राजी होगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए मेरी सुनने वालों, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से हम इसकी तफसीर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम सूरह शम्स है और सूरह लैल है। सूरह शम्स मक्किया है। इसमें 1 रुकू 15 आयतें, 54 कलमे और 247 हुरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और उसकी रोशनी की कसम खाई और चांद की कसम खाई, यानी कि अल्लाह ताला फरमाना चाह रहा है कि इस आसमान पर जब जगमगाता हुआ एक चराग है, और अल्लाह फरमाता है जब ये चराग गुरूब अल्लाह ताला फरमाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। और फिर अल्लाह फरमाता है उसके बाद रहमान, अल्लाह फरमाता है कि उसके बाद रहमान एक चांद को आसमान पर जगमगाता है, जो कि अपनी 15वीं शब पर एक उरूज पर जाता है, और ऐसे चमकता है कि गोया जैसे जवान हो गया हो। अल्लाह ताला फरमाता है इन दोनों की रोशनी खूब तुम अच्छे तरीके से देखते हो ए मेरे पैदा करने वालों, यानी कि जिससे अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम इंसान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए वो मेरे बंदो जो अपने रब पर यकीन रखते हो, अच्छी तरह से इस नूरे आफताब को देखो, अच्छी तरह से इस चांद की चमक को देखो। तुम्हें क्या लगता है ए बंदो, क्या इस कुव्वत जो अपने कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाई है, इस पर दलील करता हुआ कोई और ऐसा आसमान है, या फिर ये कि ऐसे मिलता जुलता कोई और आफताब, या फिर कोई चांद? अल्लाह ताला फरमाता है हरगिज नहीं। तो फिर अल्लाह फरमाता है ए इंसानों, यही तुम्हारा अल्लाह है। जैसे सूरज और चांद का बनाने वाला कोई नहीं मां सिवाय अल्लाह के, वैसे ही इंसानों तुम्हें भी पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है, और उसके सिवा कोई नहीं। जिस तरह से ए इंसानों तुम इस बात को समझते हो कि तुम कोई दूसरा सूरज नहीं बना सकते, और ना ही चांद, और ना ही ऐसा आसमान, तो फिर याद रखो कि तुम ऐसा ही कोई एक इंसान भी खुद पैदा नहीं कर सकते और ना ही बना सकते हो।
اگر دل تمہارا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سورج اور چاند جیسی روشنی کوئی پیدا کر نہیں سکتا، تو اس بات کو بھی تسلیم کر لو پھر کہ انسان جیسا بھی کوئی اور اللہ کے سوا پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے کہ پھر کوئی انسان بدکاری پر ہوتا ہے اور کوئی پرہیزگاری پر، یعنی کہ کوئی مومن ہوتا ہے اور کوئی کافر ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اے سمجھنے والوں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ دونوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اب یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو نیک مومن ہوتے ہیں، اللہ انہیں اس دنیا میں بہت ستھرا رکھتا ہے، بہت صاف و شفاف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی صاف اور شفاف رہنے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ حلال رزق کے سوا کسی اور چیز کی طرف جاتا ہی نہیں، یعنی کہ حرام تک کھاتا بھی نہیں اور نہ ہی حرام رزق کماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ انسان جو بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ جو کافر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے کافروں، میں تم سے بھی مخاطب ہوں جو کہ ایک انسان کی شکل میں اس زمین پر گھوم رہے ہو۔ حال دیکھو، اپنے پیچھے ہسٹری پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے سمود جیسی قوم پیدا فرمائی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے ان سب کو اپنی گرفت میں لیا۔ رب العالمین فرماتا ہے اسی سمود اور عاد کی قوم میں سے شداد بھی پیدا ہوا تھا۔ رب العالمین فرماتا ہے اس بدبخت کا عالم کیا ہوا؟ رب العالمین فرماتا ہے یہ نہ سمجھو اے اللہ کے نہ ماننے والوں کہ اگر تم رب العالمین کی تمام پیدا کر دی ہوئی چیز کو جھٹلاتے ہو تو تم موت کو جھٹلا سکو گے۔ آفٹر آل، مرنے کے بعد تمہیں اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اپنے اس اللہ ہی کی عبادت کرو جس کا واقعی کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لیکن اس اللہ نے اے انسانوں تم سب کو ایک سا پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سننے والوں میرے بندو سنو، ایسے ہی صالح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، جبکہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی کوئی اور نشانی ہمیں دیجئے، یہ سورج چاند ستارے یہ سب ٹھیک ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نشانی واقعی موجود ہے، یعنی کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صالح علیہ السلام نے جب دعا کی تو رب العالمین نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا، لیکن جب پیدا فرما دیا اور صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اب تو اللہ پر یقین لے آؤ، تو بولے وہ قوم ہاں ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب جب انہوں نے اللہ کو آزمایا نا، سورج کو جھٹلا دیا، چاند کو جھٹلا دیا، آسمان کو جھٹلا دیا، ستاروں کو جھٹلا دیا، اور یہ کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ تو اس وقت سے ہے جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے کہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا پر ناقے کو پیدا فرمایا تو اس وقت ان کی قوم نے اللہ کو آزمایا تھا۔ اب اللہ نے اپنی آزمائش رکھی اس قوم پر کہ ٹھیک ہے اب تم میں سن لو کہ جس دن یہ ناقہ پانی پیے گا تم نہیں پیو گے، اور اگر تم پانی پیو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ پرہیزگاری کے بعد دوبارہ بدکاری میں مبتلا ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ ناقے کی کونچیں کاٹ دی، یعنی کہ اللہ کا فرمان نہ مانا۔ تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا اے بندو، بادشاہوں کا بادشاہ ایک اللہ ہے، مالک الملک یعنی کہ جو تمام ملکوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے ہر جہان کا، دونوں جہان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی تمہارا اللہ ہی ہے۔ لہذا صالح علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ جو آپ پر واقعی ایمان لے آئے آپ انہیں وہاں سے اپنی قوم کے ساتھ لے آئیے اور باقی قوم کو آپ وہیں پر چھوڑ دیجئے۔ صالح علیہ السلام آپ کو کوئی خوف نہیں۔ وہ پرہیزگار جو کونچا کاٹنے والے لوگوں میں شامل نہ تھے، یعنی کہ ناکا کی کونچا کاٹنے میں جو شامل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بچا لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، پھر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو
کہ جب تم ایک پیدا کرنے والے کو جھٹلانے کی طاقت رکھتے ہی نہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ حکم نہیں مانتا، اور حکم نہ ماننے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر ڈس ایگری ہوں، اور ڈس ایگری ہونے کے بعد وہ اپنی دلیل رکھ دیتا ہے جو کہ انسان کے پاس موجود ہے ہی نہیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس بندوں نے مان لیا اور اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ ہاں، خالق حقیقی ہر شے کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، کس بات کا جھگڑا، کس بات کی اکڑ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس حقیقت میں وہی تو پرہیزگاری والے بندے ہیں جن میں اکڑ نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کی سورہ لیل میں، جو کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی ہے، نزول ہوا ہے اس کا، اور اس میں 1 رکوع 21 آیتیں 71 کلمے 310 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ اللیل کو اسی بات میں کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی آیتوں میں کہ اے بندو دیکھو، جب یہ رات آتی ہے اور جب یہ سورج چھپ جاتا ہے، چاند اپنی روشنی کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے، ستارے آسمان پر ٹمٹمانے لگتے ہیں، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ رب العالمین جس نے نر اور مادہ کو اس دنیا میں جوڑ کے ساتھ پیدا فرمایا ہر شے کو؟ اب یہاں پر خاص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اس زمین کی حرکات کی طرف، تم تو انسان ہو مگر ان جانوروں کو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے جسے رب العالمین نے ایک جانور کی صورت میں پیدا کیا ہے، مگر وہ ایجوکیٹ جانور ہے، وہ جانتا ہے کہ رات ہوتے ہی گھروں کی طرف لوٹنا ہے، سورج نکلتے ہی رب العالمین فرماتا ہے ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے شکار کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ یہاں پر بہت بہت پیاری بات اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو تمہاری کوشش بے شک مختلف ہے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، مگر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ عَادَ وَاتَّقَىٰ، تو وہ جس نے بنایا، جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، وہ صدق بالحسنی، اور سب سے اچھی کو سچ بات مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں تم سے بہتر یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، انہیں پتہ ہے رات ہوتے ہی اپنے گھروں میں، اپنے مسکنوں میں لوٹ آنا ہے، سورج نکلتے ہی بیدار ہونا ہے، کیونکہ یہ سورج اور چاند انہیں ایجوکیٹ کرتے جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مگر اے انسانوں جب تم رات کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی کہ جہالت کا اندھیرا، چاند نکلا، رات نکلی مگر ماننے سے انکار کر دیا، سورج نکلا، آسمان کے تمام تارے چھپ گئے لیکن سورج کے بنانے والے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طلب معاش میں تم ایسے مشغول ہو گئے اے انسانوں، یعنی کہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں تم اتنا مشغول ہو گئے کہ تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ تمہارا خالق حقیقی تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ پرہیزگار جنہوں نے جانوروں کو دیکھ کر سیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری لائف روٹین کو کیا سیٹ کرنے کے لیے ہمیں فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہی پرہیزگار ہیں جنہوں نے اللہ کی اچھی بات کو سمجھا۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے رزق کو کمانا اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ ٹھیک ویسے ہی دیکھو اللہ فرماتا ہے ان جانوروں کو جسے اللہ نے جوڑ کے ساتھ پیدا فرمایا، جب وہ صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے، جب وہ رات کو آتے ہیں اپنے ساتھ کوئی اسٹور فوڈ کر کے کسی اسٹور سے نہیں آتے، کسی فوڈ پینٹری سے نہیں آتے، ان کے پاس کوئی ریفریجریٹرز نہیں ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے انہیں یقین ہے کہ جو ہمیں رات کو سلا رہا ہے وہ جب ہمیں صبح اٹھائے گا تو پھر سے روزی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب اللہ رب العالمین کی اے انسانوں صورتوں کو بھی پڑھتے ہو جو تم پر نازل ہوئی، جو قادر عظیم القدرت رب العالمین نے تمہیں سکھایا، تمہیں اس طرح سے سکھایا کہ ایک پانی سے پیدا ہوئے ہو، پھر تمہارے جوڑ اللہ نے بنائے ہیں،
پھر تمہارے نصیب کی روزی رکھی ہے، تمہیں روزی کس طرح حاصل کرنی ہے یہ بھی تمہیں سمجھا دیا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اپنے اعمال کو کیوں جدا گانا کرتے ہو، پرہیزگاروں کی طرح رہو۔ کیوں کیوں اے انسانوں تم اس طرح سے کرتے ہو کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا مال ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال حاصل کرنے والوں کو بھی کہ جو صبح سورج کے نکلتے ہی اپنے گھروں سے فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے انسانوں کی طرح نکلے۔ جانور کو تو صبح ناشتے کے لیے شکار کرنا پڑتا ہے، رب العالمین تو صبح کا ناشتہ انسان کی میز پر اس کے دسترخوان پر تیار رکھتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ انسان جس نے اللہ کا رزق کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر سے نکلا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہوں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو جیسے جانور اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، انسانوں تم بھی اپنے گھروں کو لوٹو، اور پھر جو اس درمیان تم پیسہ کما کر آؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے میں پھر تم کو اور آسان کر دوں گا رزق کمانا، تم پر تمہارے رزق میں اتنی آسانیاں پیدا کر دوں گا کہ تم راہ خدا میں خرچ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین تمہیں دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اب اے انسانوں سوچو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جس نے جھٹلایا کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، پسا نُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم اے انسانوں جب اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے بہت ساری دشواریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو، اور اپنا مال کمانے کے لیے اگر تمہاری عقل تمہارے مال کی چاہت میں تمہیں گھر سے باہر رکھتی ہے رات کو، تو ان جانوروں کو دیکھ کر سیکھو کہ اس نے کیسی خصلت اپنائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے سنو اے بندو، سنو، بات جہاں تک جانوروں کی ہے کیونکہ وہ تو کچھ جمع ہی نہیں کرتے، لہٰذا روز آخرت جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ کس جیسی جانور نے اگر تمہارے ساتھ سختی کی ہے تو آپس میں بدلے لے لو۔ اگر کسی جانور کو زبردستی کسی نے سینگ مارا، اللہ فرمائے گا اس کو سینگ دے کے کہ تو بھی اس کو سینگ مار، بدلہ پورا کر، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے جانور۔ مگر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، اگر تم اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلا کر مال کمانے میں رہو گے تو تم دونوں جہاں میں ہلاکت پاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں۔ اور اللہ فرماتا ہے اے بندو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس دنیا میں جو جنت کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یعنی کہ جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین رکھنا اے میرے بندو میں تمہیں ایسی عادات کی توفیق عطا فرماؤں گا، یعنی کہ خود بخود انسان ایسی عادتوں میں چلا جائے گا نیچرلی، نیچرلی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، تمہیں نظر آئے گا کہ تمہارا رب تم سے بہت راضی ہے۔ تمہیں نظر آئے گا، کیوں نظر آئے گا؟ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آ گئے۔ سب سے پہلے اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، اس پر تم گھروں سے باہر نکلے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم رزق حلال کی تلاش میں باہر رہنا، پھر اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ جب چاند نکلنے لگے اور سورج غروب ہو جائے۔ تیسرا سسٹم تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تمہاری جو اسٹوری ہے لائف کی وہ اتنی سی تو ہے کہ اگر میں نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا تو تمہیں مشقت کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں انسانوں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ پاگلوں کی طرح دن رات باہر اپنی زندگی کو گزارو اور مال کمانے کی چاہت میں اللہ کو بھول جاؤ، تہجد چھوڑ دو، فجر چھوڑ دو، بیوی اور بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ نہیں پسند فرماتا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے سنو،
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ تمام امت مسلمہ سے خطاب کر کے فرمائیے، کیا فرمائیے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لِلْہُدَى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے، فرما دیجئے۔ What does it mean؟ انسان نیت کرے گا، نیت کرے گا کہ پروردگار عالم آج ہم ایجوکیٹ ہو گئے، ہمیں سمجھ میں آ گیا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس پھر اس کے بعد تمہیں نیکی کی ہدایت دینا، تمہارے لیے زندگی کو آسان کرنا، تمہیں رزق حلال دینا، تمہاری روزی میں برکت دینا، تمہیں سکون فراہم کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، اب یہ اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، اس دنیا میں جو تم ثواب کی نیت سے کوئی کام کرتے ہو نا، یہی تمہارے لیے آخرت کی دولت ہے، یہی تمہارے لیے آخرت کی دولت ہے۔ لیکن اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور ہو کر اس دنیا میں کوئی کام کرتے ہو تو یاد رکھنا یہ خود تمہارے لیے دشواری کا سبب بنے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارا اللہ آخرت اور دنیا دونوں جہان کا مالک ہے، میں تمہیں ڈراتا نہیں ہوں۔ مجھے تم، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں تو تم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت ساری نیکیاں کر کے آؤ، لیکن ہاں اللہ فرماتا ہے ایک بات ہے، وہ واقعی ڈر والی ہے، اور وہ ڈر ہے آگ سے بھڑکتا ہوا عذاب، آگ سے بھڑکتا ہوا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس میں بدبخت ہی جائے گا۔ بدبخت وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کو جھٹلایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جس نے قرآن مجید سے اپنا منہ پھیر لیا، جس نے حلال مال سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدبخت وہی تو ہے۔ جہاں تک پرہیزگاروں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پرہیزگاروں کو تو بہت دور رکھا جائے گا ایسی بھڑکتی ہوئی آگ سے، کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو اللہ نے انہیں فالو کرنے کا کہا قرآن مجید کے اندر۔ اپنے آپ کو ستھرا رکھا، پاک رکھا، خوشبوئیں آتی تھی ان کے بدنوں سے، چہروں پہ نور ہوتے تھے، وضو کا نور ہوتا تھا، ان کی زبان پر تو بڑے میٹھے کلمات ہوتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہی تو اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو اے بندو، اللہ کے خاص لوگوں کی ایک اور عادت بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر بڑا احسان کرتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں۔ شان نزول میں آیا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا احسان کیا تھا حضرت بلال حبشی پر، جب انہوں نے دیکھا تھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین میں ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے تھے، اور حضرت بلال حبشی اس حال میں بھی کلمہ ایمان پڑھ رہے تھے، اور ایک لمحے کے لیے ان کی زبان نہیں رک رہی تھی کلمات سے اللہ رب العالمین کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا اے بد نصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں کر رہا ہے تو، یعنی کہ ایک خدا کے ماننے والے پر تو یہ سختیاں کر رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ تو اس طرح سے بلال کو تکلیف دے۔ امیہ نے کہا اگر آپ ان کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے اور آپ پر گرا گزر آئے تو ٹھیک ہے، آپ ایک قیمت دے کر ان کو خرید لیجئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی منہ مانگی قیمت امیہ کو دے دی، اور حضرت بلال حبشی یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، تمہاری بس کوشش ہونی چاہیے، ہر وقت اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کہیں سے تمہیں رضائے الہی مل جائے۔ اپنے اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں پر احسانات کرو۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو قیمت دے کر آزاد کیا تھا تو کفار کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر منہ مانگی قیمت کیوں دی؟ شاید یہ کہ بلال کا، یعنی کہ حضرت بلال حبشی کا کوئی ان پر احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی بڑی قیمت دے کر ان کو خرید دیا اور پھر خریدنے کے بعد آزاد بھی کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے بندو تمہیں کیا نظر آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل میں؟ کیا وہ بدلے میں کچھ لینا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تو بلال حبشی کو اپنے گھر میں رکھ کر یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ٹھیک ہے بلال حبشی، آپ کے سینہ مبارک پر کوئی تپتا ہوا پتھر نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی آپ کو صحرائے زمین پر لٹایا جائے گا، مگر یہ کہ چونکہ آپ کو میں نے خریدا ہے تو آپ میرے گھر میں کچھ میرے کام کاج میں مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی احسان کا بدلہ مانگا ہی نہیں، بلکہ آپ نے رضائے الہی کے لیے آزاد فرما دیا، اور اپنے آپ کے اندر اپنی روح میں ایک سکون محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اس احسان کا بدلہ تو اس زمین پر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ عمل صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے تھا۔ حضرت اکبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا تھا، یہ بھی انہی کا کرم، اللہ رب العالمین کا کرم تھا حضرت ابوبکر صدیق پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جو اپنی اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام کرتا ہے نا، ہر وہ نیک کام جو اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں بہت قریب ہو جاتا ہوں تم سے، اور میں دنیا میں اعلان فرما دیتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ دنیا میں اعلان فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے خدمت خلق کر دی، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ تمہارا اللہ اس سے راضی ہو گیا، تمہارا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اب ہمیں ان تمام آیتوں سے کیا سمجھنا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں یہ تمام باتیں بتا رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھنے میں ہے نا، پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پیچھے کے ایک جذبے کو محسوس کرو اے بندو، اور وہ پیچھے کا جذبہ کیا ہے؟ وہ پیچھے کا جذبہ ہے ہر کام میں صرف اور صرف رضائے الہی، رضائے الہی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے بندو، تمہیں اس لیے سورہ لیل میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو اپنے اللہ پر چھوڑ دو اور رضائے الہی حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ تمہارا مال خدا کا ہے، تمہارا رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہاری زندگی اللہ کی ہے، چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا اللہ کا ہے، سورج چاند ستارے اللہ کے ہیں۔ پھر رحمان فرماتا ہے زندگی کو کس طرح کا کیسا پلان کر رہے ہو؟ مولا فرماتا ہے میرا کہ میں جانتا ہوں اے میرے بندو کہ تمہیں مشقت کے لیے تمہارے رب نے پیدا فرمایا، مگر اس مشقت کے اندر رضائے الہی کو بھول کر اگر کوئی کام کرو گے نا تو تب بھی تمہاری تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دے گا۔
فار ایگزامپل کسی کو زکوٰۃ دی اپنے مال سے، مگر احسان جتانے کے لیے دی، اور اس کے دل نے یہ بات سمجھائی اس بندے کو جس نے زکوٰۃ دی دکھاوے کے لیے کہ واہ تم نے تو کیا نیکی کا کام کر لیا۔ کسی کو خیرات دی، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا، مسجد بنانے میں پیسہ خرچ کیا اور کہا کہ واہ بھائی واہ کیا کام کر دیا، یہ نفس کہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں تمہاری نفس میں غرور اور تکبر آ گیا نا، وہ سمجھ لو کہ تم جنت کی خوشبو سے محروم ہو گئے بندو۔ اگر اللہ رب العالمین کی جنت کو محسوس کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو اس دنیا میں نیک کام کر کے آؤ، خدمت خلق کر کے آؤ، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام نے بھی کیا، پیغمبر خدا نے بھی کیا، اور پھر ان کے بعد اس جہان میں جب آخری الزما پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی نہ آنے کی دلیلیں آ گئی اور نبوت ختم ہو گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر اللہ کے ولیوں نے کام کیا، خدمت خلق کی، اللہ کی رضا کے لیے کی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے بہت شوق ہے میں علاج کروں، اس لیے نہیں کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے پاس مجمع اکٹھا ہو، اس لیے نہیں کی، بلکہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کی۔ تو اللہ نے ان کے علم میں برکات دی، اللہ نے ان کے گھروں کے آگے خدمت خلق کی اور سہولیات مہیا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب اللہ کے دوست ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ اس دنیا میں ماں باپ کے سوا اپنا وقت بھی کوئی نہیں دیتا، ماں باپ کے سوا۔ ماں باپ ہوتے چاہتے ہیں بچے آئیں بیٹھیں، ہم ان سے کچھ بات کریں، انہیں کچھ سمجھائیں، وہ ہم سے کچھ کہیں، کچھ ہم سنیں، بس ایک یہی بہت کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ رشتہ ہے ماں باپ اور اولاد کا۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ معذرت کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کیجیے، پر اللہ فرماتا ہے میرے جو نیک بندے ہیں نا، اس حقیقت کے سانچے کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رضائے الہی کے لیے جمع ہوئے، ان کے دل میں نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب پھر ان کو بدلہ بھی ایسا ہی دیتا ہے۔ لہذا جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر احسان فرمائے۔ اور احسان ناٹ نیسیسری کہ آپ اس کو کاسٹ دے کر بھی، یعنی کہ پیسے دے کر ہی آپ سمجھو کہ یار میں احسان کر سکتا ہوں، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا واقعی ضروری نہیں ہے، یاد کیجیے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں انسان پیسے والا بھی ہوتا ہے مگر اس کی زندگی میں بہت ساری کمی ہوتی ہے، اس کے پاس دوست نہیں ہوتے، ان کے پاس شاید ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ان کے درد کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خدمت خلق صرف پیسوں سے کی جاتی ہے، ضروری یہ ہے کہ خدمت خلق کیسے کی جاتی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ خدمت خلق میری بہنوں ایسے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، آپ نے اسے کوئی کھانا بھجوا دیا، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتی، آپ اس کے گھر میں جا کر اس کی تیمارداری کر کے اسی کے گھر میں بیٹھ کے اس کے لیے کھانا بنا دیں، اس کو کھلا دیں، اس کے بچوں کو کھلا دیں، ان کے کپڑے دھو دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کا دل دکھا دے، آپ ان کو معاف کر دیں، نہ کہ ضد لے کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کرتے ہیں نا ایسے ہم، اور اچھے اچھے ایونٹس ہم کتنے ہی لوگوں کے خراب کر چکے اس ضد میں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، چاہے وہ ایونٹ اچھا ہو یا برا ہو، ہمیں پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اسمال سا بہت چھوٹا سا فلسفہ، اسے سمجھیے گا۔ جس دن ہم نے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیا نا، انسان،
تو اس وقت ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان ہے تو یہ غلطیاں بھی کر سکتا ہے، یہ انسان ہے تو اس سے کبھی گناہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان ہے تو یہ کبھی کوئی ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم انسان، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھی غصہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر جن میں نہیں ہے غصہ کرنے والی عادت، بہت اچھی بات ہے، پر غلطیاں کرنے کی تو عادت ہوتی ہے نا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم صرف انسان ہیں، لیکن سامنے والا بندہ وہ انسان نہیں ہے، ہم اسے انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم تیار ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم بس ایک ہی رٹ لگاتے اس نے کیوں غلطی کی، اس نے ایسا کیوں کیا، ہم معاف نہیں کرتے، اور یہ چیز غلط ہے۔ تو پلیز پلیز پلیز، 12 سال سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک غلطیاں کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ ہر آنکھ کو چاہیے کہ وہ سامنے والی چیز کو دیکھے، پرکھے۔ جب ہم جانور کو جانور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جانور ہی نہیں سمجھے گا، تو پھر ہم انسان ہو کر انسان کو کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ بھی غلطی کرے گا۔ جس دن ہمارے اندر یہ تھاٹس آ گئے نا دنیا کو سمجھنے کے، کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ انسانوں کی بستی بھی ہے اور ہم انسان ہیں، سامنے والا بھی انسان ہے، تو یقین کیجئے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم ہر چیز سے موو آن ہونا شروع ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، انسان ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا گناہ، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں دعا کروں گی اللہ اسے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ کاش کاش کی زندگی کی چھوٹی سی فلسفی ہم سمجھ جائیں کہ ہم سب انسان ہیں، جس دنیا میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں وہ دنیا بھی انسانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن احساسات کے ساتھ پیدا کیا ہے وہی احساسات کے ساتھ سامنے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کو بنایا ہے اس کو اسی حالت میں قبول کرنا شروع کرتے ہیں، مت تبدیل کرنے کی اس کو کوشش کریں، اسے ہدایت دینے کی کوشش کریں، اسے نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں، کوئی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تبدیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، نیک ہدایت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے آپ کا کام کہنا ہے، نیک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو آپ بھی اس چیز کو سمجھئے کہ جب پیغمبران خدا کفار کو تبدیل نہیں کر سکے کیونکہ اللہ کی نیک ہدایت ان کے ساتھ نہیں تھی، تو آپ بھی چاہے وہ کوئی مسلمان مومن ہی کیوں نہیں ہے، اگر اس میں بھی خامیاں ہیں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے آپ انہیں صرف نیکی کی دعوت دیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ تو اس کے دل کو، ذہن کو، اس کی سوچ کو تو تبدیل فرما کے نیکیوں کی طرف لے کر آ جا، بس دیٹس اٹ، اور آگے بڑھ جائیے۔ یہی زندگی کی فلسفی ہے، اسے سمجھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ خود اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اللہ رب العالمین اس کے قریب کر لے جس سے وہ بہت راضی ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔